औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम सियासी शतरंज में। और ख़वातीन और हज़रात, बड़ा दिन आज इसलिए है कि सियासी शतरंज में, सियासत के मैदान में, इस बिसात में जो धुंध छाई हुई थी वो छट गई है। अंग्रेजी में कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, और फारसी में देर आयद दुरुस्त आयद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बेहतरीन काम यह किया कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। बता दिया गया है कि अगले साल 2024 के पहले महीने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराए जाएंगे, और जो हल्का बंदियों की फहरिस्तें हैं, इब्तदाई फहरिस्तें इस महीने की 27 तारीख को जारी की जाएंगी, जो कि अगले महीने की 30 तारीख तक फाइनल की जाएंगी। एतराज़ात जो सामने आएंगे उनको हटाकर। तो यकीनन ये एक इंतहाई खुशाइंद इक़दाम है जिसके तमाम सियासी जमातें वेलकम कर रही हैं और खुश हो रही हैं। यकीनन अब मालूम पड़ गया है कि इंतखाब की तारीख क्या है, जनरल इलेक्शंस कब होंगे, एक ही तारीख पे पूरे मुल्क में इलेक्शंस होंगे। ये बहुत एक अच्छी बात है ताकि जो अवामी नुमाइंदे हैं वो जल्द अज जल्द पावर में आके अवाम की मसाइल हल करें, जो उनका मैंडेट है। लेकिन इससे सियासतदान और सियासी पार्टी खुश नजर आ रही हैं, लेकिन एक पार्टी है इसे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि मरियम नवाज साहिबा का तो शेड्यूल था 21 तारीख को लंदन के लिए जाना, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में 48 घंटों से भी कम वक्त गुजारने के बाद लंदन रवाना हो चुके हैं। कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा मैसेज था, कोई ऐसा पैगाम देना था नवाज शरीफ साहब को जो फोन पर नहीं दिया जा सकता था, जो किसी खत या चिट्ठी में मरियम नवाज साहिबा को नहीं दिया जा सकता था, जो मरियम नवाज साहिबा के कान में नहीं बताया जा सकता था। ये क्या सूरत हाल है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन काफी सारे सियासी पंडित, गुरुज, तज्जियाकार के जो वजह बता रहे हैं इस पूरी सूरत हाल की, वो था वो बयान जो नवाज शरीफ साहब ने दिया। आके बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीरान को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज हैं। आलाकार कौन है? आलाकार साकिब निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। साबिक आर्मी चीफ का नाम, साबिक आईएसआई चीफ का नाम, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम, साबिक चीफ जस्टिस का नाम। यकीनन ये वो बड़े बड़े नाम थे जिसने बड़े बड़े हलकों को हिला के रख दिया है, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात कुछ बढ़ गई हैं। गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मारूफ तज्जियाकार भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तारिक अजीज साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। स्काइप पे मुझे इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है नसरुल्लाह मलिक साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। थैंक यू सो वेरी मच मलिक साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मैं पहले शुरू करता हूं तारिक साहब से, क्योंकि तारिक साहब वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक भी की थी, सबसे पहले बताया था पूरी कौम को, बहुत पहले ही बता दिया कि मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब के जाने की खबर भी आपने दी। तो तारिक साहब, हो क्या रहा है अंदर, खिचड़ी क्या पक रही है? क्या ऐसी वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब को खुद जाना पड़ा? जो मुख्तदर हल्के हैं, जो मुख्तलिफ जराए हैं, वो कह रहे हैं कि इस बयान के आने के बाद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर अब नहीं बन पाएंगे, और ताकतवर हल्कों ने शहबाज शरीफ साहब को यह ऑप्शन दिया है, अगर आप बनना चाहते हैं तो बन जाएं, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब फौरन भागे हैं। आप बताइए सर। जी, शहबाज शरीफ का लंदन जाना यकीनन एक जो है अचंभे की बात है कि 48 घंटे के कम वक्फे के बाद आया, वो चले गए। मरियम का शेड्यूल तो पहले ही मौजूद था, राइट। तो ये जो लंदन में अब एक शरीफ फैमिली के आलमोस्ट मेंबरान वहाँ पे मौजूद होंगे, मरियम बीबी चली गई, शहबाज साहब पहुँच के, नवाज शरीफ साहब वहाँ पहले मौजूद हैं। ये उनकी वजह बेसिकली वही बयान बना है जो बयान उन्होंने 3 दिन पहले दिया। वो मशवरती इजलास था जो उनके इस्तकबाल के सिलसिले में मॉडल टाउन में, जिसमें उन्होंने जजेस का नाम भी लिया, DGI से जैसे आपने बताया नाम लिया। उसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी बदल गई है। नवाज शरीफ साहब के लिए जो एक ज़ीरो रिस्क वाली सिचुएशन थी, शायद अब उसमें वो नहीं गई। इसलिए शहबाज साहब को जो है उन्होंने मतलब पैगाम दिया गया कि शहबाज साहब जाएँ और उनको बाहर जाके नवाज शरीफ साहब से बात करें। तो मुस्लिम लीग नून चाहती क्या है, आगे किस तरह चलेंगे, इलेक्शन कैसे होंगे, और कि उनके इस्तकबाल के ऊपर भी अभी इफ एंड बट्स मौजूद हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के ऊपर कई तजावीज़ सामने आई। जो एक बाई रोड जाने का था वो तजवीज़ मुस्तरद हो गई, फिर हेलीपैड पे, हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, एयरपोर्ट से हेली पे जाएंगे। तो ये तजावीज़ मुख्तलिफ हैं। लेकिन क्या तारिक साहब, मेरे सवाल का जवाब, क्या शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ऑफर हुई है जो पहले नवाज शरीफ साहब को हो रही थी? ये तो मैं नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ साहब को कुर्सी की, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए ग्राउंड बिल्कुल हमवार था। अभी उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं
جس کی وجہ سے ظاہر اتنی بڑی اہم بات ہے جس کے لیے شہباز صاحب کو لندن جانا پڑا، ادروائز فون پہ بھی بات ہو سکتی تھی. تو مریم نواز صاحبہ کو بول سکتے تھے کہ میرا پیغام پہنچا دیجیے گا، میری چٹھی شہباز صاحب کا کیا وہاں مریم نواز صاحبہ پر بھی بھروسہ نہیں تھا شہباز شریف صاحب کو؟ نہیں، بھروسے کی بات نہیں ہے. ان کی فیملی کی میٹنگ، ان کی مسلم لیگ نون میں ایک ان کی اپنی روایت ہے کہ فیملی پہلے بیٹھ کے بات کرتی ہے، مشورہ کرتی ہے، اس کے بعد پارٹی میں ڈسکس کرتے ہیں. تو اب یہ فیملی فیصلہ کرے گی کہ نواز شریف کو آنا ہے نہیں آنا. اس میں ابھی کئی چیزیں فائنل ہونا باقی ہیں کہ جلسہ کتنا بڑا ہوگا، کہاں پہ ہونا ہے، لوگوں نے ایئرپورٹ پہ آنا ہے، ایئرپورٹ پہ نہیں آنا، مینار پاکستان پہنچنا ہے، کہاں پہنچنا ہے. اس کے علاوہ جو کیسز کھلے ہیں اور الیکشن کا شیڈول آیا ہے، تو اس کے بعد وہاں پہ جا کے جن کی ایک حتمی جو حکمت عملی ہے ان پہ ڈسکس کریں گے، جو ایک دو دن میں سامنے آ جائے گی. ملک صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ملک صاحب، کہیں شہباز شریف صاحب کی مقبولیت نواز شریف صاحب کی قبولیت کے سامنے رکاوٹ تو نہیں بن رہی حضور؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ مسئلہ اس وقت شریف خاندان کا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ کر الیکشن اگر جیت جاتے ہیں تو ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اب ان کے راستے میں کچھ رکاوٹیں حائل ہیں. ایک رکاوٹ یہ ہے کہ جس کا تذکرہ بھی ہوا، وہ سابق ڈی جی ISI، سابق آرمی چیف اور یہ سپریم کورٹ کے حاضر موجود جج صاحب، ان کے حوالے سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ بڑا مشکل کام ہے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ اپنے آرمی چیف کے خلاف ایک ایسا بیانیہ اس ماحول میں بننے دیں جب ایک ایسی جماعت جو بالکل ایک صفحے پر تھی، جس کو اقتدار میں لانے کا گناہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس لیے ہو چکی ہے کہ وہ اسی آرمی چیف کے خلاف تنقید کر رہی ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے جو برداشت کرنا بہرحال مشکل ہے. دوسری صورتحال ہے شہباز شریف صاحب جو لندن گئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ 21 اکتوبر کو آنا چاہتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے. ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو شاید کچھ دیر بعد آنا چاہیے، ماحول بن جائے، تیاری مکمل ہو، اور میاں نواز شریف کے آنے کے بعد کوئی ایسا مومنٹم بن سکے جس کا فائدہ اٹھایا جا سکے. اور تیسری بات، جو جس لیول پلین فیلڈ کی بات کی جاتی تھی، اس فیلڈ کے لیے میاں نواز شریف کو اب جو ہے 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے، 2 قدم آگے نہیں آنا. اس لیے کہ انہیں اپنے مقدمات سے ریلیف چاہیے، انہیں پاکستان واپسی آ کر پھر میدان میں آنے کے لیے راستہ چاہیے. اب بلکہ شہباز شریف صاحب کے لیے راستہ موجود ہے تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے فی الحال کوئی راستہ موجود نہیں ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جس میں مسلم لیگ نون نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ اگلے آنے والے انتخابات میں وہ شہباز شریف صاحب کو لیڈرشپ پر آگے کر کے اقتدار میں آنا چاہتی ہے، یا میاں نواز شریف کو آگے کر کے جو بھی حالات ان سے نمٹنا چاہتی ہے. میاں نواز شریف صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھنا قبول ہے، لیکن میں وزیر اعظم بنوں گا تو تب ہی ملک کے حالات بہتر اور کیا انہیں اپنے بھائی کا وزیر اعظم بننا قبول ہے ملک صاحب؟ ان کو کوئی اعتراض ہوگا کہ اگر شہباز شریف صاحب کا نام تجویز کیا جائے طاقتور حلقوں کی جانب سے؟ آج کے دن تک تو میاں نواز شریف صاحب کو اپنے نام کے علاوہ کوئی نام قابل قبول نہیں ہے. اوکے. اگر اب شہباز شریف صاحب ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور یقینی بات اس لیے وہاں پہ گئے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کے لیے راہیں ہموار ہو جاتی ہیں، مسلم لیگ نون کو اقتدار مل جاتا ہے، تو بھائی صاحب آپ کی حکومت ہوگی، آپ ہی ہمارے سربراہ ہیں، آپ ہی قائد ہیں. لیکن اگر مسلم لیگ نون کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی بجائے نواز شریف صاحب کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے تو شاید حالات اتنے سازگار نہ ہوں. ان حالات کو سازگار بنانے کے لیے شہباز شریف صاحب قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جو بھی ملے لے لینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں، اگر فرض کریں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو اس وقت دباؤ ہے، اگر وہ کم ہو جائے تو پھر میاں نواز شریف کے لیے الیکشن جیتنا اتنا آسان نہیں ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس کو بھی پتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز نے جیتنا ہے تو یہی دباؤ اسٹیبلشمنٹ کا PTI کے اوپر رہے گا، تو PTI کا بیک فٹ پر جائے گا. ملک صاحب، آپ نے کہا کہ جو بھی ملے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ملے آپ کو اس وقت لے لینا چاہیے، اگر جیل بھی ملے تو وہ لے لیں گے. میرے خیال میں لمبے عرصے کے لیے جیل تو ان کو ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ان کی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ اس کیس میں بہت سے فلاز سامنے آ چکے ہیں. مریم نواز کی ضمانت ہو چکی ہے. مشکل ہوگا کہ لمبے عرصے کے لیے نواز شریف کا جیل میں رہنا. ٹھیک سر. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو میرے خیال میں اب اس بات تک محدود کر چکی ہے
ٹھیک ہے سندھ مل جائے گا، بلوچستان میں حصہ مل جائے گا، یہی کافی ہے. پی ایم ایل این چاہتی ہے پنجاب اور مرکز کم از کم پی ایم ایل این کو ملے. اب اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے قربانی نہیں دینی، میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این کو قربانی دینی پڑے گی. ٹھیک ملک صاحب. اچھا طارق صاحب یہ بتائیے، اب یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کوئی گارنٹی چاہیے، پروف چاہیے کہ ان کو جیل نہیں بھیجا جائے گا. آج کی اخباروں میں خبر لگی ہوئی ہے کہ چودھری شوگر مل کیس میں ان کو ضمانت لینی پڑے گی، نہیں تو مشکل میں پڑ جائیں گے. آج ہی یہ خبر چل رہی ہے کہ نیب کی عدالت جو ہے متحرک ہو چکی ہے اور نوٹسز جاری کیے گئے راجہ پرویز اشرف کو اور دیگر لوگوں کو. 81 جو ریفرنسز کرپشن کے کھول رہے ہیں ان میں سے 20 آج جو ہے عدالت میں فائل کر دیے گئے. نیب بڑی سی گاڑی میں بہت سارے کاغذات لے کر آیا. کتنا خوف ہے نیب کا نواز شریف صاحب کو طارق صاحب؟ اور یہ جو کیسز چل رہے ہیں تو کون کون سی گارنٹیز کے متلاشی ہیں اس وقت نواز شریف صاحب؟ دیکھیں جی، ایک تو بات طے شدہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ ان کے خلاف جتنے پہلے کیسز تھے ان کیسز میں جو ان کی شریک ملزمہ تھی محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کی ضمانت ہو چکی ہے. تو وہ ان کیسوں کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف جو جھوٹے کیسز تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک لیگل ڈیو پروسیس تو ان کو کرنا پڑے گا. لیکن ایک سوچنے والی بات ہے نا طارق صاحب، ایک ڈیو سوچنے والی پروسیس بات ہے، ایک سوچنے والی بات ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کیسز اتنے خطرناک نہیں ہیں اور آپ لنڈن میں بیٹھ کے سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کو تڑیاں لگائیں گے تو کیا اس کا اثر آپ کے کیسز پہ نہیں پڑے گا طارق صاحب؟ یقیناً اثر پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ اب ان کو اس کے اوپر ریویو کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے دوبارہ انہوں نے میٹنگ بلائی ہے. لیگل ٹیم اور وہاں پہ آلریڈی موجود تھی. ابھی وہ اعظم رضا طاہر صاحب گئے تھے، انہوں نے سب بتایا. لیکن ان کو ایک حفاظتی ضمانت لینی پڑے گی. کورٹ کا جو پروسیس ہے وہ کرنا پڑے گا، ڈیو پروسیس کرنا پڑے گا. تب جا کے ان کے یہ کیسز کا جو ہے خاتمہ ہوگا. جب ان کی ضمانت ہوگی تو اس کے لیے ایک ڈیو پروسیس موجود ہے، وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا. اور وہ ڈیو پروسیس فیس تو کریں گے، لیکن اس ڈیو پروسیس میں ان کی گرفتاری کا آپشن بھی موجود ہے. ملک صاحب اب یہ بتائیے کہ جو الیکشن کی ڈیٹ سر آئی ہے، آج سے 130 دنوں کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن ہوں گے جنوری 2024 میں. اس ڈیٹ سے نواز شریف صاحب کی واپسی آپ کو کیا لگتا ہے ڈیلے ہوگی یا پھر وہ آئیں گے ٹائم پہ؟ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی واپسی ڈیلے ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. 21 اکتوبر کو مجھے نہیں لگتا نواز شریف صاحب واپس آ رہے. Why do you think that, sir? میرے خیال میں نواز شریف صاحب تب آئیں گے جب یہ کوئی قانونی معاملات کے حوالے سے کوئی یکسوئی پیدا ہو چکی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ملک کے اندر کوئی الیکشن کا ماحول بننا شروع ہو جائے گا. نواز شریف صاحب واپس آ کر اگر بیٹھ گئے یا جیل میں رہے اور بیٹھے رہے آ کے رائے بینڈ کے اندر، تو ایک مومنٹم جو مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف الیکشن کے لیے بنا سکتے ہیں، وہ پھر اس میں تاخیر ہو جائے. پھر وہ پی ایم ایل این کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا اس لحاظ سے کہ میاں نواز شریف صاحب 2 مہینے بیٹھے رہیں، اس کے بعد جلسوں کا آغاز کریں یا کمپین شروع کریں. میاں نواز شریف انتخابی مہم چلانے آئیں گے، اور اگر ان کے لیے راستے ہموار ہو گئے تو انتخابی مہم چلائیں گے. انتخابی مہم چلانے سے پہلے میاں نواز شریف مجھے واپس آتے ہوئے دکھائی دیجیے. ملک صاحب ایک اور لاسٹ کویسچن سر، ایک اور لاسٹ کویسچن، کیونکہ آپ نے بڑی ہمیں بہت ساری امپورٹنٹ نیوز دی ہیں. یہ بتائیے کیا شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو منانے میں آپ کو لگتا ہے کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر لیٹ سے ان کے آپشن دیتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم نہیں بن رہے ہیں، شہباز شریف صاحب یہ دیتے ہیں نواز شریف کو کہ آپ نہیں بن رہے ہیں اور مجھے وزیر اعظم کا آپشن ملا ہے، تو کیا وہ منانے میں کامیاب ہو جائیں گے نواز شریف صاحب کو؟ میرا خیال ہے ہو بھی سکتے ہیں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب ایک بڑا ہیوی بیانیہ لے کر اس ملک سے گئے کہ جی میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف اور جنرل فیض کے خلاف ایک پورا سٹینڈ لے لیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ایکسٹینشن میاں نواز شریف صاحب نے بھی دے دی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. اس لیے گزارش یہ ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پہ بظاہر میاں صاحب کا موقف بڑا سخت لگے گا، لیکن وہاں کہیں نہ کہیں لچک آپ کو دکھائی دیتی ہے. پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی تو میاں نواز شریف صاحب فوری انتخابات چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد اس بات پہ راضی ہو گئے ٹھیک ہے انتخابات نہیں ہوتے، 16 ماہ کی حکومت چل گئی. تو میرا خیال ہے جب فیملی مل کے بیٹھے گی، جب وہ جمع دو کریں گے تو دیکھیں گے جہاں نقصان ہو رہا ہے جہاں فائدہ ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ان دونوں بھائیوں کے درمیان بارہ یہ خوبی پائی جاتی ہے. مجھے لگتا ہے حضور نواز شریف صاحب آخر میں سیٹل کریں گے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تھینک یو سو ویری مچ نصر اللہ ملک صاحب فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد نون لیگی رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے ہو کیا رہا ہے نون لیگ میں اور الیکشنز کی تاریخ کے بعد کتنے خوش ہیں وہ. بریک لیجئے.
سیاسی شطرنج میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم بیک کہوں گا. نون لیگ کے لیے مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں, اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب جلدی میں گئے ہیں, 48 گھنٹے سے بھی کم پاکستان میں گزارے ہیں, یقیناً سچویشن از سیریس. گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ نون لیگ کی سابق MNA موجود ہیں اس وقت, شکیلہ لقمان صاحبہ. تھینک یو سو ویری مچ شکیلہ صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں شہباز شریف صاحب کے اس طرح جلدی میں واپس جانے کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف ادھر ہیں, پارٹی قائد ہیں, اور الیکشن بھی آ رہے ہیں, اور وہ ان کی آمد بھی ہے پاکستان میں نیکسٹ منتھ 21 جو ہے اکتوبر میں. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر جو ہے وہ بھی سابق وزیر اعظم رہے ہیں, تو پارٹی کے ساتھ اور قائد کے ساتھ انہوں نے کوئی بات چیت کرنی ہوگی, اور کیا مطلب اور کیا آپ کھل کے بتائیں. جی سر, جی بتائیں. میڈم وہ بیسکلی خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ جو احتساب کا نعرہ نواز شریف صاحب نے لگایا ہے, جو سابق آرمی چیف کے احتساب کی بات کی ہے, سابق ISI چیف کے احتساب کی بات کی ہے, سٹنگ سپریم کورٹ ججز کے احتساب کی بات کی ہے, وہ نعرہ ان کے گلے پڑ گیا ہے. کیا آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے میم؟ جی بالکل. دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ بھئی ان لوگوں نے جنہوں نے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے, آج جو حالات ہیں ملک کی حالات, اس کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے نا. آج جو ملک میں کتنی بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پیٹرول گیس کی قیمتیں ہیں, لوگوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, اور بہت مشکلات کا سامنا ہے کہ یہ ہماری جو اس وقت معیشت اتنی خراب ہوئی ہے, جو حالات چل رہے ہیں, یہ ہماری تاریخ کے سب سے برے دن ہیں. تو دیکھیں وہ آپ یہ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک میں ایک ایسا جو پروجیکٹ لانچ کیا, ایک چلتے چلائے ملک کو, جو ملک ترقی کی طرف, خوشحالی کی طرف جا رہا تھا, جو اس وقت ملک میں جو مہنگائی جو تھی 2.5% تھی, چیزیں بہت سستی تھی, آٹا جو 35 روپے کا فی کلو تھا, آج کہاں پہنچ گیا. چینی اور جو بیسک نیسیسٹی آف لائف ایک عام بندے کی ہوتی ہے, وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے. اس وقت مہنگائی جو تھی کتنی کم تھی. میری بات کہیں سے آپ کہیں لے گئی ہیں میڈم, سوری, آپ میری بات کہیں سے کہیں لے گئی ہیں. میری بات سن لے, میری بات تو سن لے نا. تو وہ بات یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا تھا, ثاقب نثار صاحب نے, اور چیف جسٹس اس وقت کے, پھر جو جن کا نام انہوں نے باقیوں کا نام دیا ہے, واجوہ صاحب کا دیا ہے, جن کے نام دیا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ ملک کے ساتھ یہ ایک عمران پروجیکٹ لانچ کیا, ان کو چلتی چلاتی دیکھیں کتنے ملک حالات کرتے تھے, اور اس کے بعد بگڑے نا. جب وہ 2018 میں آیا, جو نیا پروجیکٹ آیا, تو اس نے پھر ملک کو کیا کیا اس ملک کے ساتھ, آپ کے سامنے ہے کہ اس نے کہاں سے کہاں ملک لے آئے. تو یہ وہ رونا رو رہے ہیں کہ یہ ان کو کوئی آج ان کو کوئی اپنی وہ لالچ نہیں ہے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم. میڈم آپ نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہیں کیا؟ جی بالکل, بہت تیار. اچھا, ایک بڑی خبر میں آپ کو دینا چاہوں گا, ان کے استقبال سے جڑی ہوئی ہے, لیکن پہلے میں قاضی سلیم صاحب کو ویلکم کہوں گا اپنے پروگرام میں. قاضی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ سابق جوائنٹ سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, بے حد مشکور, شکر گزار. آپ سے میں نے الیکشن کا بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے, لیکن بیفور دیٹ قاضی صاحب میں طارق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ استقبال سے جڑی کوئی بری خبر ہے کیا طارق صاحب؟ اچھی ہے یا گڈ نیوز ہے یا بیڈ نیوز ہے, یہ تو آپ فیصلہ دیکھیں. عوام کو ہے کہ نواز شریف صاحب کا آنا طے ہے, اس کے لیے انتظامات جو ہیں, ڈیوٹیز بھی لگ گئی ہیں, فوکل پرسن قائم ہو گئے ہیں, صوبائی سطح کے اوپر کوارڈینیشن کمیٹیاں بھی قائم ہو گئی ہیں. سب کو ٹارگٹ دے دیا, تو نے 1000 بندے لانے ہیں, تو نے لاکھ بندہ لانا ہے. ماڈل ٹاؤن میں ایک جو ہے سینیٹیشن سینٹر بھی موجود ہے, وہاں تمام صوبے رپورٹ کریں کہ ہم نے کتنی بسیں لے کے آنے, کس نے کیا کام کرنا ہے. اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے ملایا پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا. تو انہوں نے یہ ٹارگٹ دیا ہے جو پارٹی کو کہ وہ جلسہ عمران خان کے یہ 2011 والے جلسے سے بڑا جلسہ ہونا چاہیے, کم از کم اس سطح پہ جلسہ ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب نے یہ 1000 خواہشیں ایسی, ہر خواہش پہ دم نکلے. تو نہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ وہ انہوں نے, میں آپ کو یہ خبر بھی دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے رپورٹس منگوائی ہیں اپنا سیکرٹ ایجنسیوں سے. تو وہ دو رپورٹس آئی ہیں سر. ایک میں بتایا گیا کہ 1,27,000 لوگ تھے عمران خان کے جلسے میں, ایک رپورٹ میں 1,37,000 کے ہیں. یہ 2 فگر آئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ تو لاکھ ہم بھی کر لیں گے. اگر خان صاحب کا جو 1,37,000 10 لاکھ ہو سکتے ہیں تو ہمارے بھی 10 لاکھ ہو سکتے ہیں.
لیکن مسلم لیگ نون نے مینار پاکستان کے جلسے کے لیے 1 لاکھ کرسی لگوانے کا آرڈر دیا ہے. یعنی آج بھی مقابلہ قیدی نمبر 804 سے ہی ہے. جی بالکل, ان سے بڑا جلسہ کرنے کا ٹارگٹ ان کو دیا گیا. رائٹ. اچھا, یہ جو ٹارگٹ ملا ہے شکیلہ صاحبہ ان سے بڑا جلسہ کرنے کا, اب یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ نصر اللہ ملک صاحب بھی پہلے پارٹ میں تھے موجود, سینئر تجزیہ کار اور صحافی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب کی واپسی ڈیلے ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. اب جب الیکشن ڈیٹ آئی ہے جنوری 2024 کی, تو اب وہ ڈیلے کر دیں گے اپنا آنا, کیونکہ حالات ناساز ہیں اور گارنٹی مل نہیں رہی. شکیلہ صاحبہ جی دیکھیں میری بات سنیں, جنوری 24 کا تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے اینڈ تک یہ جو ہے الیکشن ہو جائیں گے. یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے. اسی لیے خورشید شاہ کہتے ہیں نگراں حکومت نون لیگ کی ہے. جی وہ تو جو مرضی کہیں, وہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے پی ڈی ایم کا حصہ تھے اور الائنس تھے اور سب کچھ ساتھ تھا. اب جو مرضی کہہ دیں ان کی اپنی مرضی ہے, اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب ہماری کیسے حکومت نگراں حکومت نگرانی ہوتی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں. ہمارا اس میں کیا لینا دینا ہے. شہباز تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب سے وہ انہوں نے حکومت ختم کی ہے. پر آپ کو لگ رہا ہے ڈیلے ہوگا نہیں ہوگا, 21 تاریخ کو آئیں گے؟ نہیں بالکل وہ آئیں گے. 21 کو 28 ہے یہ ان کا آنا, اور اس کے بعد الیکشن جو جنوری اینڈ کے جو ہے پلان. لیکن عوام سے جب میڈم جب عوام سے ووٹ مانگنے جائیں گے تب کیا کہیں گے کہ ہماری پچھلی 16 مہینے کی کارکردگی دیکھو, یا پھر موٹر وے کو دیکھ کے ووٹ دے دو؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہماری جو یہ 15-16 مہینے کی جو ہم نے وقت گزارا ہے وہ بھی اچھا گزارا. ہم نے وہ ہماری کوئی تاریخ کا کوئی برا وقت نہیں ہم نے گزارا. ٹھیک ہے ہمارے مسائل بہت تھے, مشکل حالات تھے. ہم جو کام جو ہم نے 14 سے 13 سے 17 تک کیا آپ کے سامنے ہے. شہباز شریف نے کیا تھا نا آپ کے سامنے سارے صوبوں کے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. ہم نے دیکھا پنجاب میں کتنا زیادہ کام کیا, اور آپ بھی جو ہے آپ کے سامنے کہ اس وقت ہمارے حالات کیا تھے اور آج کیا تھے. 15 مہینوں میں جو ہمیں حکومت ملی آپ کو پتا کہ کتنی مسائل شدہ اور کس حالات میں ملی, اور وہ آپ کے سامنے ہے. جو کر کے گئے ہمارے لیے, وہ بارودی سنگیں بچھا کے گئے تھے ہمارے لیے. تو لیکن ہم نے میڈم یہ بڑی روایتی بات ہے نا, یہ والی بات جو ملک ڈیفالٹ دیکھیں جو ملک ڈیفالٹ میں چھوڑ کے گئے تھے اس کو ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا. یہ ہماری بہت بڑی کارکردگی نہیں ہے, ورنہ وہ تو جو جن دنوں وہ آگے جا رہے تھے انہیں دنوں میں ہی وہ ڈیفالٹ ہو جاتا. لیکن ہم نے اپنی جو ہے وہ محنت سے اسٹرگل سیڈلی آج بھی اس بات کی میڈم گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے 3, 4, 5, 6 مہینوں میں ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. اللہ ہمارے ملک کا مستقبل بہتر کرے, ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ. نہیں اللہ تعالیٰ آمین آمین. میرے منہ میں خاک, میرے منہ میں خاک, اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ملک کو ڈیفالٹ. لیکن جو حالات سامنے ہیں, جو قرضے ہیں, قائد صاحب کو شامل گفتگو کروں گا. قائد صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ سو پیشنٹ ود اس. آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا, شکر گزار ہوں سر. یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق تو 90 روز میں انتخابات کروانے کا پابند ہے, لیکن اس وقت جو میں نے کاؤنٹنگ کی ہے تو 160-170 دن کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں. ڈو یو تھنک اٹس فائن سر, یہ صحیح ہے, قانون کے مطابق, آئین کے مطابق ہے سر؟ جی شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ آئین کے حوالے سے اگر بات کریں تو ٹھیک ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے تھے. اس میں حلقہ بندی کا بھی جو مسئلہ ہے, انہوں نے جو کے فگرز سے وہ اپنے حکومت چھوڑنے سے چند دن پہلے ہی ریلیز کیے. اس کے بعد حلقہ بندی بھی ہونی تھی. تو حلقہ بندی کے لیے یہ ٹائم اس کو اسکویز کر رہے ہیں, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی نومبر کے آخر تک حلقہ بندی شائع ہو جائے گی تو پھر آگے جنوری کے آخر تک آسانی سے الیکشن ہو سکتا ہے. Do you think sir election commission of Pakistan is under any kind of pressure? کوئی پریشر ہے, کوئی دباؤ ہے ان کے اوپر اس وقت؟ بظاہر تو ایسا کوئی دباؤ نہیں, لیکن دباؤ ہو سکتا ہے کورٹ کا ہو سکتا ہے. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے کورٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی کہ یہ حلقہ بندی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ڈائریکٹ الیکشن ہونی چاہیے. اس پہ تو کورٹ نے ابھی تک میرے خیال میں اسے ٹیک اپ ہی نہیں کیا, اور کوئی ڈیسیژن بھی میری نظر سے نہیں گزرا. تو اس لیے اس طرح کوئی دباؤ نہیں. باقی سیاسی جو بیانات ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں, وہ تو اس سارے گیم کا حصہ ہے, اس کو تو آپ دباؤ نہیں کہہ سکتے. کیا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قاضی صاحب آپ کو؟ دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی جو وضاحت کرنی ہے اگر, تو یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں بلی کے خواب میں چیچڑے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیئر ہے, میں سمجھتا ہوں فیئر نہیں ہے, اس لیے میں ہار گیا ہوں. اوکے
ہمارے यहाँ कोई मजबूत जमहूरी इक़दार या रवायत नहीं है। आपने देखा होगा कि आज तक जो हारते हैं वो यही कहते हैं कि बड़ी धांधली हुई। एक मेरे ख्याल में, मेरे इल्म में, गुलाम अहमद बलोच साहब पेशावर वाले, उन्होंने अपने मुखालिफ को जीतने पे मुबारकबाद दी थी, वरना कोई रवायत ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना भी फेयर इलेक्शन हो, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, बदकिस्मती से कुछ अरसे से ये सियासी जो मुखालफत है, या सियासी या नजरियाती मुखालफत है, ये अदावत की सूरत इख्तियार कर, इसलिए जो भी हारेगा उसने इल्ज़ाम तो लगाना ही। तो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस जो है, जो कानून में दिया गया है, वो बड़ा फेयर है, और उसमें चेक एंड सेकंड बैलेंस भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, सब कुछ है। लेकिन उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके मुताबिक इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। राइट सर, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, काई साहब ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन जारी रहेगी, व्यूअर्स आपकी मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। गुफ्तगू हो रही थी इलेक्शंस के ऊपर। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी तारिक अजीज साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का भी, दीगर कुव्वतों का भी, कि इलेक्शंस कराए जाएं और जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाया जाए। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल ठीक है। दुनिया हमें पैसे नहीं देगी। आपको पता है IMF की किस्त हमें देनी है, अभी एक किस्त हमें मिली है $1 मिलियन की। IMF भी पैसे नहीं देगा जब तक वो 5 साल इलेक्शन होने के बाद भी 5 साल की हुकूमत कायम नहीं होगी, तो IMF पैसे नहीं देगा। इवन के CPEC, चीन जो हम सबसे बड़ा दोस्त है, तो वो उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि केयर टेकर सेटअप अगर इसको 6 महीने साल चलाएं तो वो पैसे नहीं देंगे। उनकी भी ये डिमांड है कि आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन कराने के बाद जो 5 साल के लिए नई हुकूमत सेटअप आएगी तो फिर हम CPEC को देखेंगे। तो इसी तरह UAE, सऊदी अरब, कोई भी दुनिया में हमें पैसे नहीं देगा। एक इंटरनेशनल प्रेशर मौजूद है कि पाकिस्तान में इलेक्शन, उनको पता नहीं आगे इलेक्शन होगा नहीं होगा, कौन आएगा, काकड़ साहब जो 6 महीने चलेंगे, साल चलेंगे। तो इसलिए इस सारी चीज़ें, और काजी फैज़ ईसा सबसे बड़ी एक वो है, काजी फैज़ ईसा साहब इसको इलेक्शन को डिले नहीं होने देंगे। जिस तरह उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसको, तो ठीक है 1 महीना 1.5 महीना तक हो सकता है डिडेमिलिटेशन के बाद। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा नहीं, अगर इन्होंने इलेक्शन अगर महीना 1.5 मतलब जनवरी में जैसे डेट हो गई इसमें हो जाते हैं तो फिर तो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। और डिले आता है तो हाँ, और डिले आता है तो यकीनन इसमें फ़ायज़ साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसके ऊपर बिल्कुल नोटिस लेंगे और इलेक्शन कराने के लिए उनका बिल्कुल कहेंगे वो। राइट। शकीला साहिबा, इस वक्त जो सियासी शतरंज में, सियासी बिसात में खेल जारी है, उसमें इस बात में कोई शक व शुबा ना हो कि नून लीग इस वक्त लीडिंग पोजीशन में और सबसे आगे नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब खुद फौरन से गए हैं 48 घंटों के बाद, वेट नहीं हुआ उनसे कि थोड़ा सा यहाँ पे मोबिलाइजेशन की जाए, वेलकम की तैयारी की जाए। मरियम नवाज साहिबा को भी वो चाहते तो पर्ची पकड़ा सकते थे, खत चिट्ठी दे सकते थे, मैसेज दे सकते थे कि ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा, बट ही वेंट हिमसेल्फ। इससे वाज़ेह होता है कि सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक है। आपको लग रहा है मैडम? नहीं, सिचुएशन क्या खतरनाक, कोई ऐसी उन्होंने गैर जरूरी बात नहीं की जिसका कोई मतलब नहीं। खतरनाक वो ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, अजीजिया चौधरी शुगर मिल केस, नैब रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। नहीं तो वो तो कहते हैं शुरू से कि वो अपने आएंगे तो आइन और कानून के मुताबिक जो भी उनके ऊपर केस है वो देखेंगे आके। इसमें हमने तो कभी नहीं ये कहा कि भैया वो फ्लैट पे आएंगे, और जाहिर है वो जो भी है आएंगे तो अपने चीज़ों को तो उन्होंने देखना है, वो इसमें कोई नई बात नहीं है। और ना उनको कोई ऐसा खाता, देखिए जो मियां साहब ने बात की है, कोई इतनी वो कोई बात इतनी वो नहीं की जितनी बढ़ाई जा रही है कि भाई उन्होंने क्या क्या नहीं। मैम मुझे आप बताएं, पाकिस्तान की तारीख में कौन से साबिका आर्मी चीफ का एहतसाब हुआ है? अगर आप निशानी कर दें तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूंगा, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। नहीं, लेकिन बात तो करनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आइंदा में मतलब ये है कि चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ जाना तो चाहिए, कि वो यही कह रहे हैं ना कि चीज़ें दुरुस्तगी की तरफ जाए। वो मतलब अगर कोई काम नहीं हुआ तो अगर अच्छा है तो करने में कोई मतलब वो इसमें कोई। पर मैडम जब पावर में होते हैं तो ऐसी बातें नहीं होती है, पावर से बाहर होते हैं, जिला वतन होते हैं, क्योंकि आपके लीडर, आपके सरबरा पार्टी के वो वाहिद पाकिस्तान के लीडर हैं जो दूसरी बार जिला वतनी काट के वतन वापस लौट रहे हैं और वजीर आजम की ख्वाहिश है और वजीर आजम बनना चाहते हैं। ऐसा कोई और लीडर है नहीं पाकिस्तान में जो दूसरी बार जिला वतनी से वापस लौटा और वजीर आजम की ख्वाहिश रखता हो।
دیکھیں پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ صحیح ہوتے ہیں، جب اس کا مطلب کہ ان کو غلط نکالا جاتا ہے. نہیں، وہ جلا وطن ہوتے ہیں تو بڑی باتیں کرتے ہیں، واپس آتے ہیں کرسی ملتی ہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. نہیں ٹھنڈے کیا ہو جاتے ہیں، کام نہ کریں کیا پھر لڑائیاں کرتے رہیں، دوسروں کو چور کہتے رہیں، اپوزیشن کو گالیاں دیتے رہیں، تو پھر ٹھیک ہے. تو پھر لندن میں بیٹھ کر بھی یہ نہ کریں نا میڈم. میری بات سنیں، وہ کام کرتے ہیں، جو لیڈر کام کرتا ہے، جو صرف فساد اور لڑائی اور فتنے کی طرف نہیں بھاگتا اور دوسروں کو ہر وقت ٹارگٹ نہیں کرتا، تو وہ تو آتے سارے اپنے کام میں جٹ جاتے ہیں. لیکن جو کام کرے گا اس کے پاس چاہے یا لڑ لو یا کام کر لو، تو وہ کام کرتے ہیں اور ثابت کیا. دیکھیں انہوں نے، اور انہیں جیل میں جانے سے کوئی ڈر نہیں لگتا، انہیں جیل میں جانے کا کوئی خوف نہیں ہے. کبھی نہیں ڈرے، کبھی نہیں ڈرے، وہ کبھی نہیں گھبرائے. دیکھیں میری بات سنیں، پھر باہر کیوں چلے گئے 2019 میں؟ ایک سیکنڈ ہولڈ اپ پلیز. میں یہ کہہ رہی ہوں، میاں نواز شریف تو جیل میں تھے تو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی کو کیا جیل انہوں نے لے کے نہیں، جیل میں نہیں لے کے، ہتھکڑیاں نہیں لگی تھی، ان کو نہیں لے کے گئے تھے، تو انہوں وہ تو نہیں گھبرائے نہ پریشان. کیا روئے؟ کیا انہوں نے کچھ کہا کہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بیٹی جاؤ جاؤ اپنا مضبوطی سے رہنا. مطلب انہوں نے یہ کہا. وہ ایسے لیڈر رونے پیٹنے والے نہیں ہیں کہ ایک دن رونے پیٹنے والے، وہ تو جاتے ہیں تو پہلے دن وہ نیچے فلور پہ سوتے ہیں، چادر بھی نہیں دیتے. اور انہوں نے کبھی شکوا کسی نے، ہماری لیڈرشپ میں کسی نے آج تک شکوا کی ہے کہ ہم جیل میں مر گئے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر کیس بھی غلط ہے. وہ رجوانہ صاحب کا میں گزشتہ روز انٹرویو دیکھ رہا تھا میم، تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ نیب ہماری دوست ہے اور نیب کے ساتھ ہم جانتے ہیں کس طرح چلنا ہے، پرانے مراسم ہے، پرانا رشتہ ہے ہمارا، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایسا ہی ہے میڈم؟ کون کہہ رہا ہے؟ رجوانہ صاحب، ملک رفیق رجوانہ صاحب، سابق گورنر پنجاب بھی ہیں. نہیں ٹھیک ہے، نہیں دیکھیے میری بات ہے، اس کا مطلب کہنے کا ہے کہ وہ ہم جو ہے، مطلب یہ کہ ہم اسٹرانگ ہیں، ہم رونے پیٹنے والے نہیں ہیں کہ ایک دن جیل میں جائیں تو دوسرے تیسرے دن دوائی مچ جاتی ہے. اور یہ ہم نے تو جب آتے تھے نکال بھی دیتے تھے جب ہماری حکومت تھی. آپ بتائیے نا، ہم نے تو کوئی ہمیں کھانے نہیں ملا تو ہمارے کمرے میں بتی نہیں تھی. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ واش روم کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا ہے. ہاں دیکھیں وہی میں کہہ رہی ہوں نا. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے تو کہتے تھے کہ میں تمہارا اے سی اتار دوں گا، تمہارا پنکھا اتار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. ہم تو نہیں ایسے کرنے والے. آپ نے ایسا بالکل کچھ کہا نہیں، لیکن اس سے بہت کچھ اوپر ہو گیا ہے میڈم. اوکے، میں قاضی صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. قاضی صاحب، جس ڈیٹ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے، اگر لیٹ سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ حالات خراب ہوتے ہیں معاشی طور پر، کوئی اور ریزن آ جاتی ہے، کیا یہ ڈیٹ اب ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے یا ڈیٹ اب یہ پتھر پہ لکیر ہے، اس پہ ہونا لازم ہے؟ ڈیٹ تو انہوں نے پروگرام ایسا سچ نہیں اناؤنس کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حلقہ بندی کی تکمیل کے بعد ہمیں 54 دن چاہیے، اور 54 دن اگر کاؤنٹ کریں تو یہ جنوری کا آخر آتا ہے، اس وقت الیکشن ہوتا ہے. اس میں بظاہر تو کوئی ایسی چیز نہیں آگے جانی. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آئین کے اندر ایک سیونگ کلاس بھی ہے، آرٹیکل 254 ہے شاید. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام جو آئین کے مطابق ایک مقرر مدت کے اندر ہونا تھا، اس کے بعد اگر ہو تو انویلڈ نہیں ہوتا. تو وہ ایک تھوڑی سی گنجائش آئین بنانے والوں نے رکھی ہے. لیکن مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اس کے آگے جانے کی کوئی وجہ نہیں چاہیے. اگر معاشی حالات یا امن و امان کی صورتحال خراب ہو تو آگے جا سکتی ہے ڈیٹ؟ لیکن معاشی حالات تو جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. اگریڈ. اور مستقبل میں ان کے اچھے ہونے کا امکان بھی نظر نہیں آ جس طرح ہم جا رہے ہیں. باقی رہ گیا لا اینڈ آرڈر. کم از کم گورنمنٹ کو اس قابل تو ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں اور لوگوں کو یہ اطمینان ہو کہ وہ آسانی سے آرام سے پولنگ اسٹیشن جا سکتے ہیں. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کا مینڈیٹ ہی یہی. اچھا قاضی صاحب ایک اور سوال آپ سے. حلقہ بندیوں کی جو ابتدائی فہرست ہے وہ 27 ستمبر یعنی اس مہینے جاری کی جا رہی ہے، اور جو آخری حتمی فہرست ہے وہ 30 نومبر. تو اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے اس میں؟ ایک مہینہ درکار ہوتا ہے یہ کمپلینٹس اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے. اس میں ایک قانون کے اندر لکھا ہے کہ ابتدائی کے بعد 1 مہینہ دیتے ہیں تاکہ لوگ آرام سے اعتراضات اور تجاویز اپنی پیش کر سکیں. اور جب وہ 1 مہینہ ختم ہوگا پھر ان کی ڈسپوزل شروع ہو جائے گی. اور الیکشن کمیشن سارے بیٹھ کے کرتے ہیں. وہ اس میں زیادہ رائٹ. بہت بہت شکریہ قاضی صاحب ہمارے ساتھ تھے. قاضی سلیم صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. شکیلہ لقمان صاحبہ، آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے لیے. ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا طارق عزیز صاحب نے،
بہت بہت شکریہ طارق صاحب فار یور پریشس ٹائم. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. میں نے جو بات کی ابھی تھوڑی لمحوں پہلے کہ معاشی حالات کیا الیکشن سے لے کر سکتے ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نجکاری کا عمل اس وقت زوروں سے جاری ہے. ملک کے 208 کے قریب ایسی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سرکاری ادارے ہیں جو ملک کو 500 سے زائد ارب کا ٹیکہ ہر سال لگاتے ہیں, اور یہ ٹیکہ اب کھانے کا جو ہمت ہے, کھانے کا جو مادہ ہے, وہ پاکستان کے پاس نہیں رہا ہے. ہماری معیشت کا ایسا حال نہیں ہے کہ ہم مزید یہ نقصان برداشت کر سکیں اور اسی طرح ان اداروں کو چلتے دے دیں اور حکومت بھی اسی طرح چلتے رہے اور ہمیں ہزاروں ارب کا نقصان ہوتا رہے. پاکستان کا مستقبل اچھا ہو, بہتر ہو, ہم سب کا اس دعا کے ساتھ طلحہ جوتی کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, ملاقات ہوگی آپ سے اگلے منڈے کو. اللہ حافظ.